आप सोचेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में इकबाल कोई राय कैसे दे सकते हैं, जबकि इकबाल की वफ़ात के कोई 6-7 बरस बाद अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई, यानी 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद। तो हम इस वीडियो में इकबाल के अफ़कार बिलवास्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा पर मुंतबिक करेंगे, क्योंकि इकबाल के ज़माने में अक़वाम मुत्तहिदा जैसी ही एक तंज़ीम जमीयत अक़वाम या लीग ऑफ नेशंस के नाम से बरसर अमल थी। जमीयत अक़वाम पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद 1920 में बनाई गई और जमीयत अक़वाम और अक़वाम मुत्तहिदा इन दोनों तंज़ीमों की बुनियाद में, इनके वजूद में और इनके किरदार में और इनके मकासद में बिल्कुल मुमासिलत पाई जाती है। दोनों तंज़ीमें साम्राज्यी ताकतों ने बनाई और इसको उन्होंने इसलिए बनाया, साम्राज्यी ताकतों ने ये तंज़ीमें इसलिए बनाई कि अपने गैर कानूनी कामों को कानूनी रंग दे सकें, अपने गैर अखलाकी कामों को एक अखलाकी जवाज़ फराहम कर सकें। तो ये साम्राज्य का एक हथियार था जमीयत अक़वाम भी, और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा भी उनका एक हथियार है। तो जो राय इकबाल की जमीयत अक़वाम के बारे में है, तो उस ममासिलत की बिना पर हम कह सकते हैं कि यही तबसरा और यही तजज़िया इकबाल का अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में भी हो सकता है। जमीयत अक़वाम ज़र्ब कलीम में इकबाल की ये मुख्तसर नज़्म है, 3 अशार पर मुश्तमिल है। तो कहते हैं, चूँकि दूसरी जंग अज़ीम के आसार साफ दिखाई दे रहे थे और मालूम हो रहा था कि जमीयत अक़वाम आज़ादाना कोई काम नहीं कर सकती, तो ये साम्राज्य के हाथ का खिलौना बन चुकी थी। तो इसके ख़त्म होने के आसार भी साफ दिखाई दे रहे थे। तो इकबाल ने लिखा है कि बेचारी कई रोज़ से दम तोड़ रही है, डर है खबरे बद न मेरे मुंह से निकल जाए। तो चूँकि इस तंज़ीम का ख़त्म होना उन साम्राज्यी ताकतों के लिए कोई अच्छी खबर न थी जिन्होंने इसे बनाया था, तो उनके लिहाज से इकबाल कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई बुरी खबर मेरे मुंह से कहीं निकल न जाए, लेकिन बज़ाहिर ये तंज़ीम दम तोड़ रही है। तकदीर तो मुबरम नज़र आती है व लेकिन पीराने कलीसा की दुआ ये है कि टल जाए। मुबरम यानी अटल, ना टलने वाली। पीराने कलीसा लफ्ज़ी मतलब है कलीसा के ईसाई दुनिया के बूढ़े लोग या अक्लमंद लोग। मुराद इससे है कि मगरबी दुनिया के सियासतदान। तो दूसरे शेर का मफ़हूम ये होगा कि अगरचे तकदीर जो है कि जमीयत अक़वाम ख़त्म हो जाएगी, अपनी मौत आप मर जाएगी, ये तकदीर तो ना टलने वाली दिखाई देती है, ये टलेगी नहीं, लेकिन जो मगरबी सियासतदान हैं उनकी ख्वाहिश है कि ये तकदीर किसी तरह से टल जाए और ये तंज़ीम अपना काम इसी तरह करती रहे और साम्राज्य के मकासद का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह जारी रहे। मुमकिन है कि ये दाश्ताए पीर के अफरंग इब्लीस के तावीज़ से कुछ रोज़ संभल जाए। कहते हैं कि दाश्ता का मतलब है लौंडी, गुलाम, और पीरक कहते हैं बूढ़ा शख्स। यहाँ भी वही मुराद है कि फ़रंगियों के सियासतदान। अफरंग ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी लफ्ज़ फ्रैंक से निकला है, जिसमें इससे मुराद होता है तमाम अंग्रेज़, तमाम सफ़ेद फाम लोग। तो आखिरी शेर का मफ़हूम ये है कि मगरबी सियासतदान चाहते हैं
کہ یہ تنظیم چلتی رہے تو عین ممکن ہے کہ ان سیاستدانوں کی یہ لونڈی، یہ غلام جمعیت اقوام، یہ ابلیس کے تعویذ سے یعنی ان سیاستدانوں کی شیطانی چالوں سے کچھ روز سنبھل جائے۔ تو چونکہ مغربی سیاست میں جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی یہ سب جائز ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ شیطانی عملیات ہیں، شیطانی چالیں ہیں۔ تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، ابلیس کا تعویذ، یعنی شیطانی چالوں سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جمعیت اقوام چلتی رہے۔ اسی طرح جمعیت اقوام پر ایک نظم اقبال نے اپنے فارسی مجموعہ کلام پیام مشرق میں لکھی ہے۔ یہ نظم اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغربی سیاستدان جو بظاہر اس دنیا کے درد مند بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ ایک تنظیم بنائی ہے جمعیت الاقوام، تاکہ اس دنیا سے جنگ کو ختم کیا جا سکے اور مستقبل میں جنگوں کو روکا جا سکے۔ لیکن میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ چند کفن چوروں نے کیا کیا ہے؟ بہر تقسیم قبور انجمن ساختہ اندھ، کہ چند کفن چوروں نے قبریں بانٹنے کے لیے، آپس میں قبریں تقسیم کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی ہے۔ یہ آخری مصرع بہت معنی خیز ہے کہ کفن چور چاہیں گے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ مرتے رہیں، قبریں بنتی رہیں، تاکہ ہم قبریں کھود کر کفن چوری کرتے رہیں۔ تو اسی طرح یہ سامراجی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں جنگ کے شعلے بھڑکتے رہیں اور ہم اپنا اسلحہ ان باہم برسر پیکار ممالک کو، قوموں کو اپنا اسلحہ بیچتے رہیں۔ تو یہ آخری مصرعے میں جو تشبیہ اور استعارہ ہے، یہ بالکل بعین ہی آج بھی سامراج کا یہی ہتھ کنڈا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں تنظیمیں کس قدر مماثلت رکھتی ہیں کہ جمعیت الاقوام اور اقوام متحدہ، یہ دونوں جنگ روکنے کے لیے نہیں بلکہ جنگوں کو شروع کرنے کے لیے اور جنگ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے بنائی گئی۔ بظاہر اس کا مقصد ہے امن قائم کرنا، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد ہے کہ 2-4-10 ملکوں کو آپس میں لڑا دینا۔ اگر کہیں بظاہر حالات پر امن ہوں تو وہاں شدت پسند تنظیموں کو ہوا دینا اس سامراج کا کام ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ویکی لیکس میں انہوں نے صاف امریکی عہدیداروں کی ای میلیں دکھائیں کہ وہ انتہا پسند تنظیموں کو کیسے مدد فراہم کرتے تھے۔ ان دو نظموں کے مختصر جائزے کے بعد ہم مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے کارناموں کا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دو نظموں میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں، آیا وہ اقوام متحدہ کے حالات پر صادق آتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کے بنانے والے کون لوگ تھے۔ وہی سامراجی طاقتیں، برٹش اور امریکن پریزیڈنٹ، صدر، وزیر اعظم، فرانسیسی وزیر اعظم وغیرہ۔ تو ہم صرف ایک کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل، جو ایک بڑا کردار ہے اقوام متحدہ کے بنانے میں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ برطانیہ میں تو ظاہر ہے وہ ایک قومی ہیرو ہے، کیونکہ اس نے جرمنی کے حملے سے برطانیہ کو کسی حد تک محفوظ رکھا، لیکن حقیقت میں وہ سفید فام اقوام کی برتری کا پرجوش مبلغ تھا۔ لہٰذا ونسٹن چرچل نے کئی تقریروں میں یہ کہا ہے کہ سفید فام لوگ دوسری قوموں سے برتر ہیں، بہتر ہیں۔ تو سفید فام گورے وہ دوسری اقوام کے ساتھ جو بھی سلوک کریں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اسی لیے وہ پہلا وزیر اعظم تھا دنیا کا جس نے سرکاری طور پر کھلم کھلا افغانستان میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا حکم دیا۔ اس نے برِ صغیر میں اپنے کارندوں سے کہا کہ چونکہ افغانستان پر کئی مرتبہ
برطانوی افواج کو حملہ کرتے ہوئے شکست ہو چکی تھی، بہت نقصان اٹھانا پڑا، تو آخر کار اس نے کہا کہ افغانستان میں آپ کیمیائی ہتھیار استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو اسی سامراج کا پہلا ہتھ کنڈا جو ہے وہ ہے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا اور شور و غوغا یہ کرنا کہ ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی بنیاد ہی نا انصافی پر رکھی گئی ہے کہ 5 ممالک کے پاس ویٹو کا اختیار ہے کہ دنیا کے سارے ممالک ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیں، لیکن ایک ملک جو ویٹو کا اختیار رکھتا ہو وہ اٹھ کر اس کے پرخچے اڑا دے گا، اس قرارداد کو ایک ویٹو سے نامنظور کر دے گا۔ تو کہاں ہے انصاف، کہاں ہے؟ اس کے بعد اب مسئلہ فلسطین پہ نظر ڈالیے۔ مشرق وسطیٰ کا نقشہ اٹھائیں 1948 کا اور آج کے نقشے سے اس کا موازنہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے اسرائیل پھیلتا جا رہا ہے اور فلسطین سکڑتا جا رہا ہے، ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسی طرح مسئلہ کشمیر میں اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کروا سکی، بلکہ کہنا چاہیے کہ کروانا ہی نہیں چاہتی، اور لاکھوں لوگ ان دونوں ممالک میں اپنی جان دے چکے ہیں۔ اسی طرح کمبوڈیا میں جب خانہ جنگی ہوئی 1975 سے 79 تک، تو اس میں وہاں کے کوئی 20 لاکھ کے قریب لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور وہ 20 لاکھ لوگ اس وقت کی ملکی آبادی کا کوئی 25% حصہ تھا، لیکن چونکہ وہاں سامراج کے مقاصد کو کوئی نقصان نہیں تھا، لہٰذا اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد کا یورپ میں سب سے بڑا قتل عام ہوتا ہے سربیا میں 1995 میں، لیکن اقوام متحدہ خاموش تماشائی ہے کیونکہ بہنے والا خون یہاں مسلمانوں کا ہے۔ پھر میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے اور عالمی تنظیمیں اور اقوام متحدہ زبانی جمع خرچ پر اکتفا کرتی ہیں۔ اسی طرح افریقی ممالک میں خانہ جنگی ہوتی ہے، لیکن افریقی ممالک کا غیر مستحکم رہنا ہی سامراج کے فائدے میں ہے، لہٰذا اگر وہاں خانہ جنگی نہ ہو تو سامراج خانہ جنگی کی چنگاری کو ہوا دیتا رہتا ہے تاکہ وہ وہاں کے ملکوں کے وسائل لوٹتے رہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونا کانگو اور جنوبی افریقہ میں پایا جاتا ہے، لیکن وہ سارا سامراجی ممالک ہڑپ کر لیتے ہیں اور وہاں کے لوگ غریب ترین معاشروں میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے عراق اور افغانستان پر امریکی حملہ رکوانا تو کیا تھا، بلکہ اسے ڈاکیومنٹڈ سپورٹ فراہم کی ہے، اسے اخلاقی اور قانونی جواز فراہم کیا ہے۔ اسی طرح شام اور یمن کی خانہ جنگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو اقوام متحدہ میں بڑے نمایاں ہیں اور اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، وہی ان ملکوں میں خانہ جنگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ اگر کہیں جنگ معاہدے کے قریب پہنچتی ہے، امن معاہدہ ہونے والا ہو، تو یہی سامراجی طاقتیں کسی نہ کسی اپنی پراکسی کے ذریعے اس امن معاہدے کی خلاف ورزی کروا دیتی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں آپ جو کمبوڈیا کی مثال دیکھ رہے ہیں اور پھر مسئلہ کشمیر اور فلسطین اور میانمار کی مثال آپ نے دیکھی، اس کے مقابلے میں آپ انڈونیشیا کے جزیرے مشرقی تیمور کا جائزہ لیں کہ وہاں 2002 میں تھوڑے سے پیمانے پر فسادات ہوتے ہیں اور وہاں اکثریت آبادی کیتھولک عیسائی ہیں، چنانچہ اقوام متحدہ وہاں کود پڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ ریفرنڈم کروایا جائے۔ چنانچہ مشرقی جانب، جزیرے کے مشرق کی طرف جہاں کیتھولک عیسائی زیادہ تھے، وہاں ریفرنڈم کے ذریعے فوراً اسے انڈونیشیا سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اگرچہ وہ پہلے ہی 1970-75 تک وہ پرتگال کی ایک کالونی تھا۔ تو ہم نے مختصر جائزہ لیا ہے کہ اقوام متحدہ
عالمی مسائل کے حل کروانے میں بے بس ہے یا نا انصافی کا مظاہرہ کرتی ہے؟ تو اس کے بڑے بڑے کارنامے جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی بے بسی یا نا انصافی